बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। मारियोपोल की थिएटर पर रशिया की बमबारी। 1000 से ज्यादा रेफ्यूजी पनाह लिए हुए थे। ओहदेदारों का बयान, कीव में भयानक शेलिंग। बाइडेन ने पुतिन को जंगी मुजरिम करार दिया। क्रेमलिन ने कहा तबसरा नाकाबिल कबूल और नाकाबिल माफी है, अमरीका अपने गिरेबान में देखे। यूक्रेन की सूरत हाल पर सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग। सिविलियंस की मदद के लिए रशिया की करारदाद। ईरानी ब्रिटिश औरतें रिहाई के बाद बरतानिया पहुंच गईं। लंदन में खानदानों से मुलाकात। हमास और इस्लामी जिहाद की बेरूत में मीटिंग। इसराइल के खिलाफ मुजाहिमत तेज करने का ऐलान। शिकस्त के बाद कांग्रेस में उथल पुथल। G23 लीडर्स ने कहा राहुल पर एतबार नहीं है। राहुल ने की G23 लीडर भूपेंद्र हुड्डा से मुलाकात। चिदंबरम ने कहा नाकामियों के लिए सिर्फ खानदान जिम्मेदार नहीं है। पंजाब में करप्शन के खिलाफ हेल्पलाइन बनाई जाएगी। चीफ मिनिस्टर भगवंत मान ने किया ऐलान। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील। रशिया ने अमरीकी सदर जो बाइडेन की तरफ से रशियन लीडर व्लादिमीर पुतिन को जंगी मुजरिम करार देने पर सख्त रिएक्शन दिया है और इस तबसरे को नाकाबिल कबूल और नाकाबिल माफ़ी करार दिया है। क्रेमलिन के तर्जुमान डिमिट्री पेस्कोव ने कहा कि किसी ऐसे मुल्क के लीडर की तरफ से जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों को हलाक किया है, इस तरह का तबसरा और जारहाना बयानबाजी नाकाबिल कबूल और नाकाबिल माफ़ी है। इससे पहले बाइडेन ने व्हाइट हाउस में रिपोर्टर्स के ग्रुप से खिताब करते हुए पुतिन को जंगी मुजरिम करार दिया। पुतिन पर यूक्रेन हमले के पस मंजर में उन्होंने ये सख्त तबसरा किया। हमले शुरू होने के बाद से पुतिन के खिलाफ किसी लीडर का ये सबसे सख्त तबसरा है। ये पूछे जाने पर कि क्या पुतिन जंगी मुजरिम है, अमरीकी सदर बाइडेन ने शुरू में नहीं कहा और चले गए, लेकिन फिर वापस आए और जब सवाल दोहराया गया तो कहा हाँ मैं समझता हूँ वो जंगी मुजरिम है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी जेन साकी ने कहा कि बाइडेन कोई सरकारी ऐलान नहीं कर रहे थे बल्कि अपने दिल से बोल रहे थे। बाइडेन ने रशिया से लड़ाई के लिए यूक्रेन को $800 मिलियन की इजाफी सिक्योरिटी मदद का ऐलान किया। रशिया ने यूक्रेन के दारुल-हुकूमत कीव और दूसरे मकामात पर भयानक हमले किए। मारियोपोल में भयानक बमबारी की गई जिससे इमारतें मलबे के ढेर में बदल गई। दोनों मुल्कों के दरमियान बातचीत भी जारी है, इसके बावजूद रशिया हमले कर रहा है। दारुल-हुकूमत कीव के एक अपार्टमेंट पर रॉकेट हमले में एक आदमी मारा गया और 3 लोग जख्मी हुए। यूक्रेन ने कहा है कि मारियोपोल में रशिया ने एक थिएटर पर हमला किया जहां सैकड़ों सिविलियंस पनाह लिए हुए थे। मॉस्को ने इस इल्जाम को रद्द कर दिया। इस दौरान रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि मॉस्को यूक्रेन में अपने मकसद हासिल करेगा। यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि 1991 की सरहदों को तस्लीम किया जाना चाहिए। यूक्रेन ने कहा कि उसने रशिया के 3 बमबार जहाजों, हेलीकॉप्टर्स और एक ड्रोन को मार गिराया है। रशिया ने कहा है कि वो अपने दुश्मनों को उनकी औकात दिखाएगा और रशिया को तोड़ने के लिए मगरिब की कोशिशों को नाकाम बनाएगा। रशिया के साबिक सदर डिमिट्री मेडवेडेव ने ये बात बताई, जो अब सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी सेक्रेटरी हैं। यूक्रेन हुकूमत ने म्यूजियम्स और चर्च की एक लिस्ट जारी की है जिन्हें रशिया ने अपने हमलों में तबाह किया है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा कि मारियोपोल की जिस थिएटर पर बमबारी की गई है वहां पर कम से कम 500 सिविलियंस थे। बास खबरों में ये तादाद 1000 से ज्यादा बताई गई है। ह्यूमन राइट्स वॉच के एक ओहदेदार ने कहा कि ये एक संगीन मसला है। रिपोर्ट्स में बताया गया कि मारियोपोल की थिएटर में जिस जगह रशिया ने हमला किया है वहां 1000 से 1200 लोग मौजूद थे।
رشین حکومت کے ترجمان نے کہا ہے کہ رشیا میں بعض لوگ خود کو غدار ثابت کر رہے ہیں. ان کا اشارہ کئی عہدوں سے لوگوں کے استعفوں اور ان کے ملک سے فرار کی طرف تھا. اس سے پہلے پوٹین نے رشیا کے غداروں کو سخت وارننگ دی. پوٹین نے کہا کہ مغربی ملک ان غداروں کا استعمال ملک کو تباہ کرنے کے لیے کر رہے ہیں. یو اے ای نے کہا ہے کہ وہ رشیا کے ساتھ انرجی سیکیورٹی کے معاملے میں تعاون کرنا چاہتا ہے. یو اے ای کے وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زائد نے یہ بات کہی ٹیلی ویژن پر پیش ہوتے ہوئے. انہوں نے کہا کہ وہ رشیا کا دورہ کرتے ہوئے یوکرین، سیریا، یمن اور ایران کے بحرانوں پر بات چیت کریں گے. ایک دن پہلے برطانیہ کے وزیر اعظم نے یو اے ای اور سعودی عرب کا دورہ کیا تھا اور ان ملکوں سے خواہش کی تھی کہ وہ یوکرین بحران کے پس منظر میں تیل کی سپلائی کا استحکام برقرار رکھیں اور اپنے ایکسپورٹس کو اضافہ کریں. رشیا اور یوکرین کے درمیان ویڈیو لنک کے ذریعے بات چیت جاری رہی. رشین وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زخارووا نے کہا کہ فوجی، سیاسی اور انسانی معاملات پر بات چیت ہو رہی ہے. پولینڈ کے وزیر اعظم یورپی یونین اور امریکی لیڈر سے خواہش کر رہے ہیں کہ وہ یوکرین کے دارالحکومت کیف کا دورہ کریں تاکہ ملک سے یکجہتی کا اظہار کیا جا سکے. انہوں نے جرمن میگزین سے بات چیت کرتے ہوئے جرمن چانسلر اولاف شولز، فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون، امریکی صدر جو بائیڈن، برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن اور دوسروں کو یہ مشورہ دیا. حال ہی میں 3 ملکوں کے پرائم منسٹرز نے کیف کا دورہ کیا تھا. یوکرین کے چرنیف شہر میں رشین شیلنگ میں 13 لوگ مارے گئے جو روٹی حاصل کرنے کے لیے ایک لائن میں ٹھہرے ہوئے تھے. نیو یارک ٹائمز نے امریکی عہدیداروں کے حوالے سے کہا کہ 3 ہفتوں کی لڑائی میں رشیا نے اپنے 7,000 سپاہیوں کو کھویا ہے. یوکرین نے دعویٰ کیا ہے کہ لڑائی میں 13,500 رشین سپاہی مارے گئے ہیں. رشیا نے اب تک صرف ایک مرتبہ اپنی ہلاکتوں کے فگر جاری کیے تھے اور یہ تعداد 498 بتائی تھی. یو این سیکیورٹی کونسل میں رشیا کی ایک قرارداد پر جمعے کو ووٹنگ ہوگی جس میں یوکرین میں سیویلینز تک مدد پہنچانے پر زور دیا جائے گا. لیکن سفارتکاروں نے کہا ہے کہ جب تک رشیا لڑائی نہیں روکتا اور اپنے سپاہیوں کو پیچھے نہیں ہٹاتا یہ ممکن نہیں ہے. پوٹین نے کہا کہ رشیا کی جنگ اپنے منصوبے کے مطابق جاری ہے. یو این سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ 6 مغربی ملکوں کی درخواست پر جمعرات کو ہو رہی ہے جس میں یوکرین کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا. یہ 6 ملک برطانیہ، امریکہ، فرانس، آئرلینڈ، ناروے اور البانیہ ہیں. ان ملکوں نے الزام لگایا ہے کہ رشیا جنگی جرائم کر رہا ہے اور سیویلینز کو نشانہ بنا رہا ہے. ترکی کے وزیر خارجہ میولوت کاووسوگلو نے ماسکو کا دورہ کیا. انہوں نے کہا کہ جنگ رکنی چاہیے. انہوں نے سیز فائر کے لیے سفارتی کوششوں پر زور دیا. کاووسوگلو نے رشین فارن منسٹر سرجی لاوروف سے ملاقات کی. انہوں نے کہا کہ جنگ رکنی چاہیے، لوگوں کو بچانا چاہیے. میں اسی سوچ کے ساتھ ماسکو آیا ہوں. ترکی یوکرین اور رشیا کے درمیان صلح کی کوششیں کر رہا ہے. کرملن نے یوکرین میں حملے روکنے کے لیے یونائیٹڈ نیشنز کی ایک عدالت کے حکم کو رد کر دیا ہے. کرملن کے ترجمان نے کہا کہ دونوں فریقوں یوکرین اور رشیا کو اس فیصلے پر عمل آوری سے اتفاق کرنا چاہیے. برطانیہ نے کہا ہے کہ رشیا نے لڑائی میں اپنے کئی جدید ہتھیار استعمال کیے ہیں اور اب وہ اپنے بعض پرانے ہتھیار استعمال کر رہا ہے جن پر مکمل کنٹرول نہیں ہوتا. ان ہتھیاروں کے استعمال سے بے پناہ تباہی آ سکتی ہے. پولینڈ کی کیرولینا بلاسک 70ویں مس ورلڈ بنی ہے. مس ورلڈ مقابلے کے دوران تمام حسیناؤں اور آرگنائزرز نے یوکرین سے یکجہتی کا اظہار کیا. کیرولینا ایک ماڈل ہیں اور ماسٹرز ڈگری حاصل کر رہی ہیں. انہوں نے پورٹوریکو کی دارالحکومت سین جان میں ہونے والے مقابلے میں مس ورلڈ کا تاج حاصل کیا. مس یو ایس اے شری سائنی پہلی رنر اپ رہیں اور آئیوری کوسٹ کی حسینہ اولیویا یاس دوسری رنر اپ رہیں. ایرانی برٹش نازنین زغاری ریڈکلف اپنی رہائی کے بعد برطانیہ پہنچ گئی ہیں. وہ تقریباً 6 سال ایران کی جیل میں رہیں. جمعرات کو برطانیہ کی وزیر خارجہ لیز ٹروس نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ زغاری اور ایک اور برٹش ایرانین انوش عاشوری حفاظت کے ساتھ برطانیہ پہنچ گئی ہیں اور اپنے خاندانوں سے مل گئی ہیں. ایک دن پہلے ان دونوں کو رہا کرنے کی خبر آئی تھی. نازنین کو اپریل 2016 میں تہران ایئرپورٹ پر گرفتار کیا گیا تھا جب وہ اپنی بیٹی کے ساتھ اپنے خاندان سے ملاقات کے لیے آئی تھی. اس پر جاسوسی کا الزام لگایا گیا تھا اور جیل کی سزا دی گئی تھی.
ایران نے کہا کہ برطانیہ کی طرف سے ایران کو واجب الادا رقم کی ادائیگی کا اس رہائی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ نے بتایا کہ لمبی بات چیت کے بعد برطانیہ کی حکومت نے ایرانی قوم کا قرض واپس کیا اور اس میں 40 سال سے زیادہ کی دیر ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ بدقسمتی سے لندن سیاسی مسائل کا استعمال کرتے ہوئے ان تمام برسوں کے دوران رقم لوٹانے سے پیچھے ہٹ رہا تھا۔ خطیب زادہ نے کہا کہ ایران کی عدالتوں نے نازنین اور انوشے کو رہا کرنے کا فیصلہ کیا جنہوں نے اپنی سزا کا بڑا حصہ کاٹ لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی صلہ رحمی اور انسانی پہلوؤں پر غور کی بنیاد پر انہیں رہا کیا گیا ہے۔ حماس اور اسلامی جہاد نے اسرائیل کے قبضہ کیے ہوئے علاقوں میں مزاحمت تیز کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اسلامی جہاد کے سیکریٹری جنرل زید نخالہ اور حماس پولیٹ بیورو کے ڈپٹی ہیڈ نے بیروت میں ایک میٹنگ کے بعد یہ اعلان کیا۔ اس موقع پر انہوں نے فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کی جارحیت، زمینوں اور مقدس مقامات پر قبضوں کے بارے میں غور کیا۔ میٹنگ کے بعد ایک بیان جاری کرتے ہوئے دونوں تنظیموں نے کہا کہ القدس، مغربی کنارے اور غزہ میں اسرائیلی جارحیت کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک میڈیا رپورٹ میں کہا گیا کہ ایران نے اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسی موساد کے چیف کا کمپیوٹر ہیک کر لیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے حوالے سے یہ بات کہی گئی۔ پیر کو اسرائیل کی کئی اہم ویب سائٹ پر سائبر حملے کیے گئے تھے اور کئی گھنٹوں تک اسرائیلی ویب سائٹس ڈاؤن تھیں، جن میں کئی وزارتوں کی ویب سائٹ شامل ہیں۔ اب لوٹتے ہیں انڈیا۔ کانگریس پارٹی میں حالیہ اسمبلی الیکشنز میں شکست کے بعد اتھل پتھل مچی ہوئی ہے۔ ایک دن پہلے G23 لیڈرز کی ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں راہل گاندھی پر تنقید کی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ انہیں راہل پر اعتماد نہیں ہے۔ اس دوران راہل گاندھی نے ایک سینئر لیڈر بھوپیندر سنگھ ہوڈا سے ملاقات کی۔ G23 لیڈرز چاہتے ہیں کہ پارٹی میں بڑے پیمانے پر اٹھا پٹک ہو۔ انہوں نے ایک دن پہلے غلام نبی آزاد کے مکان پر میٹنگ کی۔ حال ہی میں اتر پردیش، اتراکھنڈ، پنجاب، منی پور اور گوا کے اسمبلی الیکشنز میں کانگریس کو دھول چاٹنی پڑی تھی۔ ان نتیجوں کے بعد G23 لیڈرز کی میٹنگ ہوئی۔ شنکر سنگھ واگیلا جو G23 کی میٹنگ میں موجود تھے کہا کہ انہیں راہل گاندھی پر اعتبار نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ بھوپیندر سنگھ ہوڈا نے راہل گاندھی کو بتایا کہ G23 لیڈرز پارٹی توڑنا نہیں چاہتے۔ G23 لیڈرز نے 2020 میں ایک کھلا خط لکھتے ہوئے پارٹی میں بڑے پیمانے پر تبدیلیوں کا مطالبہ کیا تھا اور سونیا گاندھی سے کہا تھا کہ پارٹی کو ایک فل ٹائم اور نظر آنے والے صدر کی ضرورت ہے۔ غلام نبی آزاد نے خبر ہے کہ 10 جنپت پر سونیا گاندھی سے ملاقات کی۔ اس بارے میں زیادہ تفصیلات سامنے نہیں آئیں۔ G23 کی میٹنگ کے بعد کہا گیا تھا کہ پارٹی کے لیے آگے بڑھنے کا راستہ یہ ہے کہ اجتماعی لیڈرشپ اختیار کی جائے اور تمام سطحوں پر فیصلہ سازی کی جائے۔ میٹنگ کے بعد جاری ایک بیان میں کہا گیا تھا کہ 2024 میں ایک ٹھوس آلٹرنیٹ دینے کے لیے ہم خیال جماعتوں سے بات چیت شروع کرنی چاہیے۔ اس دوران سابق مرکزی وزیر ویرپا موئلی نے G23 سے دوری اختیار کی۔ حال ہی میں کانگریس کے کئی لیڈرز نے پارٹی لیڈرز کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے کپل سبل پر تنقید کی تھی۔ اسمبلی الیکشنز کے نتیجے سامنے آنے کے بعد کانگریس ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ ہوئی جس میں سونیا گاندھی اور گاندھی خاندان کے دوسرے ارکان نے استعفے کی پیشکش کی تھی، لیکن میٹنگ میں کہا گیا تھا کہ سونیا گاندھی کی لیڈرشپ پر انہیں بھروسہ ہے اور پارٹی میں تنظیمی الیکشنز کرانے چاہیے۔ سونیا گاندھی نے 5 ریاستوں میں جہاں حال ہی میں الیکشنز ہوئے ہیں وہاں کے PCC پریزیڈنٹس کو ہدایت دی ہے کہ وہ استعفیٰ دے دیں۔ پارٹی نے شکست کی وجوہات کا جائزہ لینے کے لیے بعض لیڈرز کو مقرر کیا ہے۔ کانگریس کے سینئر لیڈر چدمبرم نے کہا ہے کہ الیکشنز میں پارٹی کی ناکامیوں کے لیے صرف گاندھی خاندان ذمہ دار نہیں ہے۔ انہوں نے ایک ٹی وی چینل سے بات چیت کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ چدمبرم نے G23 لیڈر سے کہا کہ وہ پارٹی کو بانٹے نہیں بلکہ اسے دوبارہ مضبوط بنانے کے لیے کام کریں۔ G23 لیڈرز میں سے ایک کپل سبل نے حال ہی میں ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ کانگریس لیڈرشپ گاندھی خاندان سے ہٹ کر کسی اور کے ہاتھ میں ہونی چاہیے۔ پنجاب کے چیف منسٹر اور عام آدمی پارٹی لیڈر بھگونت مان نے عہدہ سنبھالنے کے بعد اعلان کیا کہ 23 مارچ کو ایک اینٹی کرپشن ہیلپ لائن بنائی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ لوگ واٹس ایپ کے ذریعے کرپشن کے خلاف شکایت کر سکیں گے۔ 23 مارچ کو شہید دیوس ہے، اس موقع پر یہ ہیلپ لائن جاری کی جائے گی۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ ماریوپول کی تھیٹر پر رشیا کی بمباری، 1000 سے زیادہ ریفیوجی پناہ لیے ہوئے تھے۔ عہدیداروں کا بیان، کیو میں بھیانک شیلنگ۔
بائیڈن نے پوٹین کو جنگی مجرم قرار دیا۔ کرملن نے کہا تبصرہ ناقابل قبول اور ناقابل معافی ہے، امریکہ اپنے گریبان میں دیکھے۔ یوکرین کی صورتحال پر سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ، سویلینز کی مدد کے لیے رشیا کی قرارداد۔ ایرانی برٹش عورتیں رہائی کے بعد برطانیہ پہنچ گئیں، لندن میں خاندانوں سے ملاقات۔ حماس اور اسلامی جہاد کی بیروت میں میٹنگ، اسرائیل کے خلاف مزاحمت تیز کرنے کا اعلان۔ شکست کے بعد کانگریس میں اتھل پتھل، G23 لیڈرز نے کہا راہل پر اعتبار نہیں ہے۔ راہل نے کی G23 لیڈر بھوپیندر ہوڈا سے ملاقات، چدمبرم نے کہا ناکامیوں کے لیے صرف خاندان ذمہ دار نہیں ہے۔ پنجاب میں کرپشن کے خلاف ہیلپ لائن بنائی جائے گی، چیف منسٹر بھگونت مان نے کیا اعلان۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ شیجول افراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔